सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अल तस्कीर और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दबाएं बेल आइकन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। जमीयत उलमाए हिंद, कारवान अमन व इंसाफ, शहर और ज़िले के सरकर्दा और मुअज़्ज़ज़ अफ़राद और मुल्क की दीगर समाजी तंजीमों की आवाज़ पर इस सख्त मौसम में हुजूमी तशद्दुद और मॉब लिंचिंग के खिलाफ जमा होने वाले अवाम का यह सैलाब फिरका परस्तों को ये बावर कराने के लिए काफी है कि हमने न इस मुल्क में जुल्म किया है और न जुल्म करने वालों को हमने बर्दाश्त किया है और न मुस्तकबिल में हम जालिमों को एक आंख बर्दाश्त करेंगे। हम इस मुल्क के मुहाफिज रहे हैं, इस मुल्क की सभ्यता और तहजीब की हिफाजत करने वाले रहे हैं, इस मुल्क की खूबसूरती को बाकी रखने में हमेशा नुमाया किरदार हमने और हमारे अकाबिर ने अदा किया है। आज के माहौल में जो ताकतें इस मुल्क में नफरत का जहर घोलना चाहती हैं, मोहब्बत का खात्मा कर देना चाहती हैं, इस तरह के अवामी सैलाब उन फिरका परस्त ताकतों के मुंह पर तमाचा है और ये पैगाम दे रहे हैं कि नफरत की बेल हम चढ़ने नहीं देंगे, मोहब्बत का खात्मा इस मुल्क से होने नहीं देंगे। हमने हमेशा इस मुल्क की तहजीब की, सभ्यता की, एकता की, अखंडता की हिफाजत की है और मुल्क को प्रगति, तरक्की और उन्नति अता करने के लिए हर तरह की कुर्बानी पेश की है। हमारी तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। आइंदा भी अगर जरूरत पड़ेगी तो सफ़े अव्वल में मुल्क की यकजहती और अखंडता की हिफाजत के लिए जो जमात आपको दिखाई देगी वो हमारी और आपकी होगी, उलमा की होगी, दर्दमंद दिल रखने वाले अहले ईमान की होगी। ये जज्बा हम सब के दिलों में है और इंशाअल्लाह मरते दम तक बाकी रहेगा। हुजूमी तशद्दुद के जो ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, इसके सिलसिले में मैं सिर्फ दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि ये वाक़यात एक खास साजिश के तहत अंजाम दिए जा रहे हैं। एक मंसूबा बंद और मुनज़्ज़म प्लान है जिसको बरूए कार लाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में निहत्तों को निशाना बनाया जाता है और फिर फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए जुल्म और तशद्दुद की उस मिसाल को आम किया जाता है। मकसद इस तरह की घटनाओं के पीछे सिर्फ ये है कि मुसलमानों के हौसलों को तोड़ दिया जाए, उनके मोरल को डाउन कर दिया जाए, उनको शिकस्त खुर्दा बना दिया जाए, वो अक्सरियत के साथ जम होकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो, वो अपनी जबान चलाने की भी हिम्मत और ताकत अपने अंदर न रख सके। सिर्फ मुसलमानों के हौसलों को तोड़ने के लिए बुज़दिली के ये काम अंजाम दिए जाते हैं। मैं इसको बुज़दिली कहूंगा। जुल्म करने वाले चाहे अपनी इन हरकतों को दलेरी कहते हो, बहादुरी कहते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि एक निहत्ते पर अगर 10 आदमी सवार होंगे, 20 आदमी उस पर हमलावर होंगे तो कोई बहादुरी नहीं होगी बल्कि बुज़दिली होगी। तुम्हारे बाजू में अगर दम है, तुम्हारे अंदर अगर ताकत और कुव्वत है तो हथियार से लेस लोगों का मुकाबला करने के लिए मैदान में आओ। तुम्हारी ये हिम्मत नहीं है कि हथियार से लेस लोगों का मुकाबला करो, तब तुम दबाते भागते, छुपते फिरते हो। कोई निहत्ता अगर सामने आता है, उस निहत्ते को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाकर तुमसे ये समझते हो कि हमने मैदान मार लिया, हमने बहादुरी के
اپنے کھوٹے گاڑ دیے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ کسی نہتے کو، بے گناہ کو، کمزور کو نشانہ بنانے والا اس کائنات میں سب سے بڑا بزدل ہے، اس کو کبھی بہادر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح کی واردات کے پیچھے جو سازش ہے وہ یہ کہ مسلمان ہمت چھوڑ بیٹھے، حوصلہ کھو بیٹھے، پست ہمت ہو جائے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ایمان کی شکل میں آپ کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جس انسان کے پاس یہ دولت ہو، یہ سرمایہ ہو، یہ طاقت ہو، وہ غنی ہے، اس کو پھر کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، حوصلہ توڑنے کی، یہ پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں۔ سچے مومن کو اللہ کی مدد قدم قدم پر حاصل ہوتی ہے، باری تعالیٰ کی نصرت کا وہ مستحق بنتا ہے، اور جس کو اللہ کی مدد ملے گی دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو پورے عزم کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، جوش کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس ملک میں زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اس طرح کے واقعات پر کرب اور بے چینی اور فکر مندی کے اظہار کے ساتھ ساتھ اپنے حوصلوں کو ہرگز پست نہ ہونے دینا چاہیے۔ اور اللہ کا کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ ہم نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا ہے۔ آج کے حالات تو پہلے کے حالات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ہم نے تو انگریزوں کے ظلم و تشدد کے سامنے حوصلہ نہیں ہارا، ہم نے ان کو دن میں تارے دکھائے ہیں، ہم نے ان ظالموں کو بھی اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور کیا ہے۔ 1857 کے بعد کے واقعات آپ پڑھیے، ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں جن کو سولی پر لٹکا دیا گیا ہے۔ دہلی سے شاملی تک اور پنجاب کے علاقوں تک کوئی درخت ایسا نہیں ملتا جس پر کسی عالم دین کی، یہ اسلامی وضع رکھنے والے مسلمان کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ اتنے ظلم و جبر و تشدد کے بعد بھی اس ملک میں مسلمان زندہ ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پہلے سے زیادہ ایمانی غیرت و حمیت کی مضبوطی کے ساتھ زندہ ہے۔ اگر مسلمان ظلم و تشدد کا نشانہ بننے کی وجہ سے حوصلہ کھو جاتا تو پھر 1857 کے بعد سر اٹھا کر اس ملک میں مسلمان نہ چل پاتا۔ لیکن مسلمان نہ صرف یہ کہ سینہ چوڑا کر کے چل رہا ہے، سر اٹھا کر چل رہا ہے، ببانگ دہل اپنے مذہبی شعائر کو آزادی کے ساتھ ادا کرنے کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اور اس ملک کے دستور اور آئین نے مذہبی آزادی کو، مذہبی شعائر کو آزادی کے ساتھ ادا کرنے کا ہمیں حق دیا ہے۔ ملک کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ہمیں اس حق سے محروم نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی حکومت محروم کرنا چاہے گی تو ہم اپنے حق کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے میدان عمل کے اندر آئیں گے، اور انصاف کی جنگ اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ کامیابی نہیں مل پائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، حوصلہ کھونے کی قطعاً ضرورت نہیں، اور ان فرقہ پرستوں کو اپنی تاریخ بتا دو کہ ظلم و جبر کے بعد ہمارا حوصلہ کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم نئے حوصلے کے ساتھ میدان عمل کے اندر آتے ہیں، اور پہلے سے زیادہ مضبوطی ہماری زندگی میں اور اعمال کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ سرپھرے، یہ فرقہ پرست، یہ نفرت کا زہر گھولنے والے لوگ، یہ انسانیت کے دشمن اللہ کے نور کے چراغ کو اور شمع کو اور روشنی کو گل کر دینا چاہتے ہیں، بجھا دینا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی خام خیالی اور غلط فہمی ہے، یہ پتھر میں اپنے سر مار رہے ہیں۔ اللہ اپنے نور کی شمع کو بلند کرنے والا ہے، چاہے کسی کے سینے پر کتنے آرے چلیں، لیکن اللہ کی جلائی ہوئی شمع کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ ایمان کا وہ چراغ، اسلام کا وہ نظام جو اللہ نے روشن کیا، پیغمبر علیہ السلام نے جس کو برپا کیا، اور جس سے وابستگی ہم سب اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اس کو ایک مسلمان نہ کبھی چھوڑ سکا ہے، نہ آج چھوڑ رہا ہے، اور نہ انشاءاللہ مستقبل کے اندر چھوڑ سکتا ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات، ہمارے اس ملک کی 5000 سال سے پرانی ایک تہذیب ہے، اس کی ایک شناخت ہے، اس کی ایک پہچان ہے، جس میں مختلف زبانوں کے لوگ رہتے چلے آئے،
مختلف دھرم اور مذہب سے وابستگی رکھنے والے لوگ رہتے چلے آئے، مختلف نظریات و افکار کے حامل لوگ اس ملک کے اندر ہمیشہ سے رہتے چلے آ رہے ہیں، جس کو وسودیو کٹمبکم کہا جاتا ہے اور ملک کی شناخت اور پہچان کے طور پر اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس ملک کی سبھیتا اور تہذیب کی ہر زمانے میں مسلمانوں نے محب وطن اور امن پسند شہری ہونے کی حیثیت سے حفاظت کی ہے اور تحفظ کا فریضہ انجام دیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہجومی تشدد کے اور موب لنچنگ کے جو یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، ایک وقفے کے لیے آپ اس کو ہندو مسلم کی عینت سے مت دیکھیے۔ یہ مت دیکھیے کہ تبریز انصاری مارا گیا ہے، یہ جنید خان کو شہید کیا گیا ہے، یہ پہلو خان کو یہ شہید کیا گیا ہے، یہ کسی اور مسلمان کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب اس ملک میں اس طرح کسی نہتے کو اور بے گناہ کو مارا جائے گا تو ملک کی تہذیب کے ساتھ، ملک کی شناخت کے ساتھ اور ملک کی پہچان کے ساتھ، ملک کی یکجہتی کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، اور یہ آدم خور ٹولی کسی خاص تہذیب کے حامل لوگوں کی دشمن نہیں بلکہ اس ملک کی غدار ہوگی، ملک کی دشمن ہوگی۔ اب تک تو ہم جانوروں کو آدم خور کہا کرتے تھے، لیکن اب یہ انسانوں کے بھیس میں حیوانیت و درندگی کا ننگا ناچ ناچنے والے لوگوں نے جانوروں کی درندگی سے بڑھ کر درندگی کا نمونہ انسانوں کے درمیان پیش کیا ہے، آدم خور بننے کا نمونہ پیش کیا ہے۔ وہ آدم خوری کا مظاہرہ کر کے صرف مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے بلکہ ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ملک کے چہرے کے اوپر، ملک کی پیشانی کے اوپر کلنک لگا رہے ہیں، بدنما داغ اور دھبا لگا رہے ہیں، اور ہزاروں سال پرانی جو ہماری تہذیب ہے اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم اپنی تہذیب کے محافظ بنو یا نہ بنو، لیکن مسلمان تو اپنی تہذیب کا محافظ رہا ہے، آج بھی ہے، اور مستقبل میں بھی ہم اپنے اس ملک کی خوبصورت تہذیب کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ تیار رہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حملہ آور اور دہشت گرد وہ ہے جو ملک کی پارلیمنٹ پر اٹیک کرتا ہے، ملک کا قانون اس کو سولی پر چڑھاتا ہے، چڑھنا چاہیے اس کو سولی پر، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جو ملک میں کسی بے گناہ کو مذہب کے نام پر، علاقے کی بنیاد پر، سیاسی بنیادوں کے اوپر بے وجہ قتل کر رہا ہے، اس کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے، وہ پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے اور اٹیک کرنے والے دہشت گرد سے بھی بڑا مجرم اور پاپی۔ اس لیے کہ پارلیمنٹ کو اگر نقصان پہنچے گا تو اس کی عمارت دوبارہ کھڑی کر دی جائے گی، لیکن جب تبریز انصاری کو، حافظ جنید کو یا پہلو خان کو بے دردی کے ساتھ، حیوانیت و درندگی کے ساتھ جام شہادت نوش کروایا جائے گا تو ملک کی سبھیتا کا خاتمہ ہوگا، ملک کی تہذیب کا خاتمہ ہوگا، ہندوستانیت پر حملہ کیا جائے گا، بھارتیت پر حملہ کیا جائے گا، اور ہندوستانیت اگر مجروح ہوگی، بھارتیت اگر مجروح ہوگی، ملک کی یکجہتی اور تہذیب اگر مجروح ہوگی تو پھر اس زخم کو بھرنے میں بہت وقت لگے گا۔ پارلیمنٹ کی دیواروں کو کھڑا کرنے میں وقت نہیں لگے گا، لیکن تہذیب کے خاتمے کو دوبارہ بنانے میں بڑا وقت لگے گا۔ اس لیے اس سے بڑے آتنکی اور دیش دروہی اور ملک کا نقصان پہنچانے والے وہ لوگ ہیں جو خون کی ہولی اس طرح کمزوروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ آج ہمارا اور آپ کا اور ملک کے مختلف علاقوں میں ملی اور انسانی درد رکھنے والے افراد کا جمع ہو کر اپنے جذبات اور غصے کا اظہار کرنا اسی کا پیغام دے رہا ہے کہ ہم ہر طرح اس ملک کی حفاظت کے لیے میدان عمل کے اندر رہیں گے۔ سوشل جسٹس یعنی سماجی انصاف اور رائٹ ٹو لائف، ہر انسان کو عزت و سمان کے ساتھ زندگی گزارنے کا اور جینے کا حق اس ملک کے دستور نے ملک کے تمام باشندوں کو دیا ہے۔ اس طرح کی حرکتیں سوشل جسٹس کے بھی خلاف ہیں اور عزت و سمان کے ساتھ زندگی گزارنے کے حقوق کے بھی خلاف ہیں، تو یہ حرکتیں تو قانون اور دستور اور آئین کے ساتھ کھلواڑ ہیں۔ حکومتیں اس کو گوارا اور برداشت کیسے کر سکتی ہیں؟ جو لوگ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کا نعرہ دیتے ہیں اور سب کا وشواس جیتنا چاہتے ہیں، وہ اپنے کان کھول لیں اور یہ سن لیں
کہ ظلم کی ناؤ پر سفر کرنے والے یا ظلم کی ناؤ کو سہارا دینے والے کبھی بھی کامیابی کی منزل سے ہمکنار نہیں ہو سکتے جب تک وہ ظلم کی ناؤ سے اتریں گے نہیں اور ظالموں کے لیے سہارا بننے والے بنے رہیں گے، اس وقت تک ان کو کامیابی نہیں مل پائے گی۔ یہ لوگ زبان سے تو ہم نوائی کا اظہار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے جسم پر بھی زخم لگتے ہیں، ذہن و دماغ بھی مجروح ہوتا ہے اور لوگوں کو اس ملک میں زندگی گزارنا بھی دوبھر ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے بڑی اچھی گفتگو اس موقع کے اوپر کی ہے۔ مسلمان اس ملک کی اقلیت نہیں بلکہ دوسری بڑی اکثریت ہے، اقلیت نہیں بلکہ بہت بڑی تعداد میں۔ اور جیسا کہ کہا گیا کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے اس میں دوسرے نمبر پر بڑی تعداد میں مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں، سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی انڈونیشیا میں ہے، اس کے بعد مسلمانوں کی بڑی تعداد ہندوستان میں ہے، بھارت میں پڑوسی ملک سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں مسلمان ہندوستان کے اندر آباد ہے۔ تو اقلیت نہیں بلکہ مسلمان تو بڑی اکثریت، دوسری بڑی اکثریت۔ اتنی بڑی تعداد میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ اگر ناانصافی ہوگی تو پھر امن اور چین اس ملک کے اندر کہاں باقی رہ پائے۔ راحت اندوری صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، تمہارا ہی بس یہاں مکان، ہمارا ہی بس یہاں مکان تھوڑا ہی، تم ہمیں نشانہ بنا کر ہمارے مکان کو جلا دو گے اور یہ سمجھو گے کہ آس پاس اس آگ کی تپش نہیں پہنچے گی، تو یہ ناممکن ہے۔ جب دوسری بڑی اکثریت کے ساتھ ظلم و تشدد کا یہ معاملہ ہوگا تو پھر دوسروں تک بھی لپٹیں پہنچیں گی، آگ پہنچے گی اور چین کے ساتھ اس ملک میں کوئی زندگی نہیں گزار سکتا۔ آخری اصول ذکر کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اگر چین سے رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو چین سے رہنے دو، اگر دوسروں کو چین سے رہنے نہیں دو گے تو تم بھی چین سے نہیں رہ پاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔